बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो आ गया शाहकार जिसका था इंतज़ार। वो क्या कहते हैं कि हर कान जो है वो लगा हुआ था कि उस तरफ से कोई आवाज़ आए। वो आवाज़ बिल आखिर आ गई और गैर रस्मी गुफ्तगू में आई, अमेरिका से आई। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पहले तो अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स होती थी उनमें जो बातें कहते थे, इसी तरह की बातें कहते थे, वो लीक शीक होके वो हमारे तक पहुंच जाती थी ज़राए से। तो ये अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने जो बात की है, दो टोक बात की है। और इमरान खान साहब के ऊपर मेरा ख्याल है कि बिजलियां बिजलियां टूट टूट के गिर चुकी होंगी सारी की सारी। और इमरान खान साहब को शायद वो दुनिया के दूसरे आदमी होंगे जिनको सबसे बेहतरीन और जो क्या कहेंगे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी कि जो बाजवा साहब अब कह रहे हैं वो बाजवा साहब बहुत पहले से जब से कह रहे थे तब से इमरान खान साहब को पता था। और इमरान खान साहब के ये जो तेवर बिगड़े हुए हैं, ये जो उनके मुंह से झाग निकलती है, जो गुस्से में वो बात करते हैं, जो वो अपने कारकुनों से वो हिटलर के स्टाइल में हल्फ ले रहे हैं, वो बेसिकली इसी वजह से ले रहे हैं कि उनको पता है कि आगे मुस्तकबिल तारीख है। इमरान खान साहब जो हैं वो आज जो कुछ हैं वो पाकिस्तान के 2-3 जर्नैलों की वजह से थे। और उन जर्नैलों ने तय किया था, कई दफ़ा हम बातें कर चुके हैं, मैं रिपीट कर करके थक चुका हूँ, लेकिन क्या किया जाए, पाकिस्तान की सियासत इससे आगे नहीं बढ़ती। हम भी क्या करें, कोई नई बात कहाँ से लाएं। तो सर अमेरिका में खड़े होके पाकिस्तान के सफारत खाने में वो एक मैसेज लाउड एंड क्लियर, ये सर एवं नहीं होती। ये जो होती है ना, इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं ये मैसेजिंग होते हैं। ये एक राह चलते काम नहीं हो रहा होता, ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत जो है वो मैसेज पास किया जाता है। तो ये जो मैसेज पास हुआ है ये एक नेचुरल जो एक होता है ना कि बस वो हो गया, बात हो गई, नहीं सर, बात सोच समझ के होती है और कईन तलाश किया जाता है किस मौके के ऊपर कौन सी बात करनी है। यही काम होता है और यही फनकारी होती है। तो उन्होंने खड़े होके इस जो पाकिस्तान का सफारत खाना है अमेरिका में, वहाँ पर जो उनके मिलने मिलाने वाले आए हुए थे, तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तो घर जा रहे हैं यार, 2 महीने बाद मेरी जो एक्सटेंशन का जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है और मैं चुप करके अपने घर जा रहा हूँ। और वही बात जो उन्होंने बड़ा अर्सा पहले की थी। और 12 अप्रैल या 14 अप्रैल कोई इस तरह की तारीख थी, 12 अप्रैल था, जब DGISPR ने एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 टोक बताया था कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे और अगर ऑफ़र भी हुई तो नहीं लेंगे। तो वो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो घर जा रहे हैं। और फिर जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक और पूरे पाकिस्तान के लिए जो खुश आइंद बात है वो उन्होंने जो कही वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत से दूर रहने पर जो है वो फ़ैसला कर चुकी है कि ख़ुद को सियासत से दूर रखना है और इस फ़ैसले के ऊपर वो कारबंद है। अल्लाह करे कि ये वाला जो फ़ैसला है इस पर बरकरार रहा जाए। और लेकिन देखें, बात ये है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की तारीख़ को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की फ़ौज का जो मिजाज है कि पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह एक्ट करती है, पाकिस्तान की फ़ौज सर एक तरह एक्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंदर खाते वो कोई कुछ भी कर रहा हो, किसी की ख्वाहिश कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जिस सोच का हामिल हो। सर ये दुनिया भर की अफवाज जो होती हैं वो, और ख़ुसूसन पाकिस्तान की दुनिया भर की अफवाज का मुझे नहीं पता, दुनिया भर की अफवाज जो है वो कानून के मुताबिक कमांड को करती हैं, मतलब फॉलो करती हैं। और जो कमांड होती है वो कभी भी कानून और आइन से बाहर नहीं गई। ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, अमेरिका, बरतानिया हैं जी, इस तरह के जो ममालिक हैं जिनकी हम मिसालें दिया करते हैं, फ़्रांस वगैरह इस तरह के। तो लेकिन पाकिस्तान में मामला ये है कि पाकिस्तान में जो फ़ौज की कमांड है, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वो अगर फ़ैसला कर ले कि मैंने आइन को पलटाना है तो फ़ौज जो है वो पलटा देती है, नो इशू नो मसला। वो कौम फिर वो जनाब वो एड़ियाँ रगड़ती है, फिर वो जनाब जनरल ज़िया-उल-हक साहब को टेंशन देती है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को टेंशन देती है। फ़ौज का एक मिजाज है कि उनके आर्मी चीफ़ ने जो कह दिया वो हो जाना है, ये उनका मिजाज है। और इस वक्त चूँकि आर्मी चीफ़ पाकिस्तान की सियासत से उन्होंने सीखा कि पाकिस्तान की सियासत से दूर रहने में ही पाकिस्तान की भलाई है, पाकिस्तान की फ़ौज की। अगर पाकिस्तान की फ़ौज सियासत से दूर रहेगी तो पाकिस्तान चल जाएगा।
ورنہ تو رک رک کے جس طرح چل رہا ہے پاکستان، اس کے بعد تو بیٹھنا ہی بنتا ہے. میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہم جتنی مرضی، میرا مطلب ہے وہ کہیں کہ منحوس بات منہ سے ہی نکالنی، لیکن سر جب کام منحوسوں والے ہم کریں گے تو پھر بات بھی تو وہی ہوگی. تو اعمال جو ہیں وہی جو ہیں وہ مطلب نتائج بھی اعمال کی نسبت سے ہی برآمد ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت آرمی چیف نے مطلب جو یہ چلا تھا معاملہ اکتوبر سے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست میں مداخلت بہت ہو گئی، پاکستان کے ساتھ تجربے ہم نے بہت کر لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں یار، اب بس توبہ طائب کرو، فارغ. لیکن سر جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پالیسی رہنی ہے جب تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہیں. اب 2 مہینے کے بعد انہوں نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے. اگلا آرمی چیف پتہ نہیں کس کو لگایا جاتا ہے. ہمارے پاس جو اطلاعیں ہیں، میں اس کو زیادہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے لگائیں گے. ویسے تو کہتے ہیں، جب کہنا یہ چاہیے کہ گو ود دا بک، جس کو کہتے ہیں کہ بک کہتی ہے کہ سینئر بندہ جو ہوتا ہے، یار سینئر ہوتا ہے، سینئر کو لگا دیں. وہ مطلب کہہ لیں کہ جب وہ بہیو اور طرح سے کرے گا، یہ میرا خیال ہے. تو اگر سینئر کو نہیں لگاتے، آپ کوئی تگڑم تگڑم کرتے ہیں، تو وہ تو نتائج آج تک اچھے برآمد نہیں ہو سکے. آپ دیکھ لیں، ایک ایک اپوائنٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو لگ سمجھ جائے گی. تو اب یہ اگین یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم پتہ نہیں کون سی سوچ کے ساتھ آرمی چیف لگاتے ہیں، یہ ان کا ثواب دیدی اختیار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ثواب دیدی اختیار بھی نیک نیتی کے ساتھ ہی استعمال ہونا چاہیے. اور نیک نیتی اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ جب آپ اصول کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. اور اصول ذات نہیں ہوتی، وہ تو مفاد ہوتا ہے. اصول اور مفاد میں فرق ہی یہی ہے کہ اصول میں اگر ذات آڑے آ رہی ہو تو پھر ذات کو اگنور کر دیا جائے، اصول اپنایا جائے. اور یہی دنیا میں کامیابی کا راز ہے. جو قومیں ترقی کرتی ہیں، جو اصول پر چلتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہیں. تمام کے تمام انبیاء کی تعلیمات، اخلاق بلند رکھیں اور اصول کے مطابق چلیں. تو اور دنیا بھر کے جو معاشرے ہیں، انسانی تہذیب نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا، جس کو ارتقائی عمل کے ساتھ سیکھا کہ اصول سر، اصول اور ذات جو ہے وہ پیچھے رہے، اصول آگے رہے تو جو قوم ہے وہ بن جاتی ہے، چل بھی جاتی ہے، ریاست بھی چل جاتی ہے، ترقی کر جاتی ہے. تو اب یہ پتہ نہیں کون سا اصول لگتا ہے کہ ذات کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے. شہباز شریف صاحب جانیں، نواز شریف صاحب جانیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ان کے والد صاحب جانیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جانیں، ہم نے تو سب نتائج بھگتنے ہوتے ہیں. مطلب جو تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے، اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کے بھائی جو تھے، افتخار صاحب غالباً کا نام تھا، وہ گرنٹر بنے تھے اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ جو 6ویں نمبر والا ہے جنرل پرویز مشرف، اس کو لگائیں. یہ مطلب یہ تو ان کی سوشل لائف بھی کوئی نہیں ہے. علی کلی خان تو پتہ نہیں وہ فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے، پولیٹیکل ہے. سر سینئر تھا، لگا دیتے، ہو سکتا ہے کہ وہ حیا کر جاتے. وہ بہرحال وہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو لگایا. پرویز مشرف صاحب خود راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فائل اپنی پڑھی، جو وہ کیا ہوتی ہے، اینول رپورٹ جو ہوتی ہے ACR، تو وہ میں نے پڑھی تو اس پہ اتنے لال دائرے تھے میری فائل کے اوپر کہ اگر بطور وزیر اعظم وہ فائل میرے پاس آتی تو میں اس فائل کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بھی چیف آف آرمی سٹاف نہ لگاتا. تو لیکن چونکہ ذات مقدم تھی، نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار، یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کی کوئی یہ وہ نہیں ہے، اس کی کوئی سیاست میں ملوث نہیں ہے، اس کی کوئی جناب سوشل لائف نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ جناب مہاجر ہے، سن آف دا سائل نہیں ہے. بڑی عجیب و غریب سی سوچ تھی. اس نے پھر جو آپ کے ساتھ کیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، وہ قوم کے ساتھ ہوا. تو لہٰذا اب یہ ہم کون ہوتے ہیں وزیر اعظم کو نصیحت دینے والے کہ جی کہ وہ فلاں کو لگائیں، سینئر کو لگائیں، یا اس کو سینئر یہ کرے. سر سینئر کو لگا دے چپ کر کے. میرا یہ خیال ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں، آپ نے جو بھی کرنا ہے. تو جو افواہیں ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں. افواہیں کیا تھی؟ افواہیں تھی کہ جی کہ شاید وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مئی تک لے کے جانا چاہتے ہیں، کھینچ کے لے کے جانا چاہتے ہیں آرمی چیف صاحب کو کہ جی کہ آپ کی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ تو مئی میں ہوا تھا، تو آپ 29 مئی 2000
23 تک چیف آف آرمی سٹاف رہ سکتے ہیں، بلا بلا اس طرح کی چیزیں تھیں. ایک اس افواہ نے دم توڑا، اور دوسری افواہ یہ کہ جی جنرل صاحب جو ہیں وہ، میرا مطلب ہے کہ ان کو حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور وہ نہ حکومت نے کہا نہ انہوں نے کیا، ایک وہ تیاری تھی. اور میری اطلاع کے مطابق جو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بلایا تھا دوسری مرتبہ بھی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے اچھی طرح پہلی دفعہ بلایا تھا تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایکسٹینشن جو ہے وہ 2-3 باتیں انہوں نے سے پوچھی تھی کہ آپ نے کسی رواداری میں یا احسان مندی کے چکر میں یا تعلقات اچھے رکھنے کے چکر میں چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن کی آفر تو نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس طرف سے کوئی آپ کو لگا ہو. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ بھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ کسی کو لگانے کی آپ نے کوئی حامی بھری ہو کہ جن صاحب میں فلان لا دیں گا. انہوں نے کہا نہیں، ایسی بھی بات کوئی نہیں ہوئی. لیکن جو کابینہ کے 2 کم از کم جو اشخاص ہیں، اور پھر آن ریکارڈ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ جناب وہ جو کہیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ خود ہی فیصلہ کر دیں، ہم جناب وہ لگا دیا کریں گے. تو یہ تو وفاقی حکومت کا جو اختیار ہے، اس کو پرائم منسٹر کا اختیار، اس کو سرنڈر کرنے والی بات تھی. لیکن ہمیں بھی 2 وزراء جو تھے کابینہ کے، انہوں نے فیڈرل کیبنٹ کے، انہوں نے یہی کہی بات کہ وہ جس کو کہیں گے ہم لگا دیں گے، ایکسٹینشن کہیں گے تو دے دیں گے. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے. اور یہ معاملہ جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر کابینہ کے لوگ در پردہ ہمیں کہہ رہے ہیں، اب میں نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب کے انہوں نے غلط بات کی ہوگی یا انہوں نے چھپایا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب نے یہی جواب دیا تھا، اور ہماری اطلاع کے مطابق اس طرف سے مطالبہ ہی اس دفعہ کوئی نہیں ہوا کہ فلاں کو لگا دیں. میری اطلاع ہے آج تک، آگے کل کیا ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے، کہ فلاں کو لگا دیں یا مجھے ایکسٹینشن دے دیں یا کوئی اشارتاً بات کی ہو. ٹیلنگز نے آپ کو کئی موقع کے اوپر بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو خبریں آئیں کہ جی ایچ کیو میں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم 3 سال تک 4 سال تک یوں کر لیں گے. کوئی سیاستدانوں کے کوئی پالیسی میٹنگ تھی کوئی، تو مشاہد حسین سعید صاحب نے کہا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ود اس فار دا نیکسٹ 2 ایئرس. تو انہوں نے کہا نہیں، میری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے. پھر انہوں نے 2-3 دفعہ ان کو یہ باور کروایا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسٹے کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں بھائی، میں مزید نہیں ٹھہر سکتا، پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلوں گا. اس طرح کے ان کے جذبات تھے. اسی طرح انہوں نے مختلف میٹنگز میں کراچی میں اور ادھر ادھر یہ والی بات جو ہے بتائی کہ مطلب میرے اتنے دن پیچھے رہ گئے ہیں. جو آخری میٹنگ تھی کور کمانڈر میٹنگ، یہ جو پچھلے 27-28 کو ہوئی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ میں جا رہا ہوں، اور کس نے کیا بننا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر شاکر رہیں، اور جس کی قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا. یہ فیصلہ حکم اللہ پاک کا ہے، اور یہ عمل درآمد جس نے کرنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے، وہ وزیر اعظم ہے. تو امید ہے کہ وزیر اعظم اچھا فیصلہ کریں گے اور وہ ملک کے اور ادارے کے حق میں بہتر ہوگا. یہ 2 کور کمانڈرز کو یہ انہوں نے اپنی ٹیم تھی اس کو انہوں نے یہ والا میسج کنوے کر دیا تھا. اب معاملہ یہ ہے، اب ذہن میں رکھیں بات کہ ان کا کہنا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ آرمی چیف کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ حالات کے ہاتھوں، بہانہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہو گئے تھے تو یہ کرنا پڑا. سر حالات کی مجبوری جو ہوتی ہے، وہ ڈسپلنڈ آدمی وہ نہیں دیکھتا ہوتا، سازشی ذہن ضرور دیکھتے ہیں اس طرح کے نا. اور پھر وہ یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ وہ میں یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتا یہ نہ ہو جاتا. جو کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. یہ پالیسی کنٹینیو کرے، اللہ تعالیٰ کرے. لیکن پھر میں کہوں گا یہ اگلے آرمی چیف کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو اتنا غیر سیاسی رکھتے ہیں. اگر وہ خود کو غیر سیاسی رکھیں گے، پوری فوج غیر سیاسی رہے گی. کسی کو ٹیلی فون نہیں آئیں گے، کسی کو جناب کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آنکھ کے اشارے سے کہ تم یہ کر دو تم وہ کر دو. تو یہ اگلے آرمی چیف کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور بہت سے اس وقت جو سینئر کور کمانڈرز ہیں، وہ جب گیریزنز میں جاتے ہیں تو وہ اپنے جوانوں کو، کیونکہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کو بطور ادارہ جس طرح پلیوٹ کرنے کی کوشش کی، تو یا کہہ لیں کہ وہ جو شہباز گل صاحب نے کہا تھا کہ بریگیڈیئر لیول تک تو سارے ہمارے ہیں، یا جو اسی ہمارے اداروں کی جو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو لانے کی جو کوشش تھی اور 2 پولیٹیکل پارٹیوں کو ملون قرار دینے کی جو کوشش تھی، وہ ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو پروپیگنڈا کے ذریعے عمران خان صاحب کو مہاتما یا ایک اعلیٰ ورفا پارسا انسان بنا کے یا نجات دہندہ بنا کے
پیش کیا گیا تھا وہ اس کے زیر اثر چلے گئے ہوئے تھے. تو اب وہ جو ہے نا جی جس کو ہم کہتے ہیں برین، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، برین واشنگ، یا اس کو نفسیاتی معاملات میں اور بھی کچھ کہتے ہیں، کہ ان کی ذرا ذہن سازی کہہ لیں، کہ ان کی جو غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے جو سینئر کور کمانڈرز ہیں، سینئر کیا ساری کور کمانڈرز مطلب ماں سوائے ایک آدھ کے، وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں وہاں پر کہ کچھ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے. تو یہ ہمارے پاس خبریں اس طرح کی پہنچ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پالیسی کنٹینیو کر جائے. تو باقی رہ گئی بات جو خطرناک ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کے لیے، کہ اگر یہ پالیسی کنٹینیو کرتی ہے تو عمران خان صاحب کا کوئی رول نہیں ہے سر. یہ بات آپ لکھ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو بنایا اور بڑھایا اور مسلط جنہوں نے کیا تھا، وہ ایک سازش کے ذریعے سب کچھ ہوا تھا، اوپن سیکرٹ ہے، اب کسی سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا. تو عمران خان صاحب کی جو اصل دشمنی ہے، جو اصل لڑائی ہے، وہ اس پالیسی کے خلاف ہے، اور جس نے یہ پالیسی لاگو کی ہے اس جنرل کے خلاف ہے، اس کا نام ہے باجوہ صاحب. اور عمران خان صاحب اس وقت منورنگ کر رہے ہیں امریکہ کے ذریعے، اور بھی کچھ معاملات، کچھ چینلز اور بھی چھیڑ رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اگر آرمی چیف لگا دیا جائے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بھئی تم کون بھائی؟ سوال یہ بنتا ہے، مطلب اگر کہے کہ نون لیگ کہے کہ فلاں آرمی چیف اگر لگا دیا جائے، جس طرح وہ کہتے تھے، اگر اس کے لیے کہ جب پوچھا نا کہ جی کہ وہ فیض عیسیٰ بھی آرمی چیف بن سکتے ہیں، خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی سینئر کور کمانڈر ہیں، وہ بھی بن سکتے ہیں. تو مطلب اس وقت نون لیگ کا ریزنٹمنٹ تھی تھوڑی سی، وہ آئی سامنے مریم بی بی کی طرف سے بڑے طریقے کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی پالیٹکس کی تھی کہ فیض صاحب آرمی چیف نہ بن سکیں، تو اس کے لیے ایک قانونی راستہ اختیار کیا گیا تھا. عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ فلاں آرمی چیف بنے تو پائن اس کے لیے ان کو وزیر اعظم بننا پڑے گا، ادروائز آپ کی بات جو ہے یا آپ کے دباؤ میں کوئی کام نہیں ہوگا. یہ بات لکھ لیں، ادارہ یا ادارے یرغمال نہیں ہوتے. تو عمران خان صاحب کا پھڈا ہی بس اتنا ہے، اور وہ پھڈا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، یا کچھ اور جو آنے والے جرنیل ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر آ جائے تو سر بڑا مشکل. تو میں خبر کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے. جنرل باجوہ صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے. سر نہیں تو اسی کی کر لینا سی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.